रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मीदवार आजाद और बयानियों का फसाद, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। खुद मुख्तारी, इज्जत, गैरत, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन, अपनी ज़मीनी और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत, दूसरों की खुद मुख्तारी और सरहदों का एहतराम और बकाए बाहमी पर ईमान, ये सब कुछ हमारा विरसा है, हमारी पहचान है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात हैं। यही हमारी कौमी असास और जिंदा रहने का चलन है, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। हम दोस्तों के दोस्त हैं, इज्जत देते हैं तो इज्जत करवाते भी हैं। दुश्मनी ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं, लेकिन कोई खुद दुश्मनी करना चाहे तो उसको मायूस भी नहीं करते। किसी को छेड़ने के बिल्कुल कायल नहीं, यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ने के भी हम कायल नहीं। हम ना शाम हैं, ना इराक हैं, ना हिंदुस्तान है, ना अफगानिस्तान है और ना ही कोई यमन या लबनान है। हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। ईरान से हमने कभी लड़ाई नहीं की, कभी उसका बुरा नहीं चाहा। पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ, लेकिन हमने उसको हमेशा दोस्त कहा। पूरी दुनिया की तरफ से उस पर तिजारती पाबंदियां, लेकिन हमने उससे तिजारत की। पूरी दुनिया उसको दहशतगर्द कहे, लेकिन हमने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। लेकिन अजीब बात है कि उसी ईरान ने बैठे बिठाए शरारत की, बिला वजह और बिला इश्तियाल हमला किया। ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, हमारी फजाई हुदूद को पामाल किया और फिर हमले से हासिल भी क्या किया? निहत्ते और मासूम बच्चों का नुकसान। इस हरकत पर पाकिस्तान का यही रद्द अमल बनता था जो उसने दिया, और जुर्रत से दिया, पूरी दुनिया के सामने दिया, कह कर दिया, और ईरानी सरजमीन पर पनाह लेने वाले बीएलए के दहशतगर्द मार डाले। चूंकि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। वैसे ईरान और हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि वो पाकिस्तान से बात ना कर सके। अगर उसको शुबा था कि कोई मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान में है तो मिलकर बिरादराना और मुश्तरका ऑपरेशन से उसका खात्मा हो सकता था। ऐसे अनासर को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता था, लेकिन ईरान ने दोस्ती और संजीदा रास्ता लेने के बजाय शरारती रास्ता इख्तियार किया। एक एटमी मुल्क और दुनिया की मजबूत, काबिल और बहादुर फौज रखने वाले पाकिस्तान को शाम और इराक समझकर शरारत की कोशिश की। तो हमने भी बता दिया फिर कि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। 4 साल पहले कुछ इसी तरह की शरारत हिंदुस्तान ने भी करने की कोशिश की थी। उसने भी एक दरख्त गिराया और एक कौवा मारकर उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था, लेकिन अगले ही दिन हमारे शाहीन हरकत में आ गए थे और हमने उनको उनके घर में घुस के मारा, उनके जहाज तबाह किए और एक पायलट जिंदा पकड़कर उसको चाय पिलाई, उसकी मेहमान नवाजी की, उसको बताया कि याद रखा करें कि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। ईरान की तरफ से शरारत पर पाकिस्तान में ही कुछ गुमराह कुन अनासर ने प्रोपेगेंडा किया, पाक आर्मी के खिलाफ मुहिम चलाई, आवाजें कसी और लतीफा बाजी की, लेकिन आर्मी के जवाबी हमले से उनको भी पता चल गया कि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज हैं। और इस बेहतरीन और टारगेटेड जवाब के बाद आज पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का एक दानिशमंदाना फैसला भी किया है। ईरान की तरफ से शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद यही बेहतरीन हिकमत अमली है कि हमसायों को बताया जाए कि हम किसी भी किस्म के एडवेंचर के जवाब के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज के फैसले के बाद भी खित्ते और दुनिया के लिए यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान हैं और हम ही पाक फौज है। प्रोग्राम में आज के मजीद इशूज़ को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से हमें हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आमिर इलियास राना साहब, जरा यहाँ से बात शुरू करते हैं कि ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को हम सब तो पत्थर पे लकीर तस्लीम किए बैठे हैं सर, लेकिन ये आपके ख्याल में ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो मुसलसल इलेक्शन के हवाले से भाम पैदा कर रही हैं? कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिनको इलेक्शन सूट नहीं कर रहे? अभी आपके सामने है ना कि सेनेट में 14 सेनेटर्स ने करारदाद मंजूर की, फिर 2 सेनेटर्स ने अलग अलग करारदादें जमा कराई और उसमें भी यही था कि मौजूद तारीख तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, और फिर यहाँ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी जो हैं वो भी ये बात कर देते हैं कि जी इलेक्शंस मुलतवी होने चाहिए। तो आपके ख्याल में इन सबको तकलीफ क्या है सर, और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस तकलीफ का अजाला वो सुबह शुरू करते हैं
رات کو ازالہ ہو جاتا ہے. آج بھی کچھ لوگ اور ایک خاص صحافی صبح سے لگے ہوئے تھے اور وہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے بھی ماسٹر ہیں, سب کچھ ہیں, اور وہ ٹلتے نہیں. اور پھر آخر میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں 8 فروری کو, اور انہوں نے بھی پھر بادل نخواستہ کہہ لیں اس کو کہ 45 منٹ کی ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو کا کہہ کے 8 فروری کو ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہو ہی رہے ہیں تو اللہ کرے کہ سارے اعتماد میں آ جائیں. بھائی الیکشن تو ہو رہے ہیں, اب آپ کا کاروبار ہے یا نہیں ہے, میں کسی ایک صحافی کی بات نہیں کر رہا, یہ جن کا ہے. اب صادق سنجرانی صاحب نمائندگی کرتے ہیں ان سینیٹرز کی, ظاہر ہے وہ ان کی ووٹوں سے وہ چیئرمین سینٹ ہے. پچھلے جمعے کو ایک نئی قرارداد جمع ہوئی, دوسری پھر تیسری حق میں آ گئی. تو کوئی بات نہیں, یہ 8 فروری تک پارس ہم اس طرح ہی چلیں گے. مطلب یہ 8 فروری بھی کہہ رہے ہوں کہ شاید الیکشن ملتوی. ٹھیک سر, ٹھیک. یہ ووٹ کے بعد دوسرا دھندا شروع ہوگا. اچھا سر, دوسری طرف آپ کے علم میں ہے, الیکشن التوا کی ہم نے بات کر لی, کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا نا, اس کے حوالے سے جو ان کا پلان اے اور بی تھا وہ تو ناکام ہو گیا, بلے کا نشان ان کو نہیں مل سکا. اب عمران خان نے پلان سی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ کامیاب ہوگا. سر کیا خبر ہے, یہ کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ وہ ان کا پلان سی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ پلان صرف سیاسی ہو, لیکن وہ جو خان صاحب کا پچھلے ہفتے 18 مہینے کا بیان تھا اور آج 19 مہینے کا بیان, آج وہ مقبول بالکل ہیں. ان کے سیاسی فیصلے نہیں ہیں, وہ اپنی پارٹی کو اپنی ذات کے ساتھ پھنسا کے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ لوگ مارے گئے ان کے ان فیصلوں سے, جو وہ زمان پارک میں خواتین اور عورتوں کے اس دباؤ میں اور پیٹرول بم ڈلوا کے اپنی پوری پارٹی کو پھنسا گئے. نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی نا, جیل چلے گئے, لندن سے آ کے چلے گئے, بیٹی بھی چلی گئی تھی. سیاست لوگ اسی طرح کرتے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, آصف علی زرداری ہوں, فریال تالپور ہوں, سب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوا. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پی ٹی آئی میں تو بہت بعد میں آئے ہیں, ان کو ماضی کی تحریکوں کا بھی پتہ ہے. لیکن سیاستدان سیاست کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ اپنی سیاسی جماعت کا مستقبل ہی داؤ پہ لگا دیں. بتا دوں کہ آج جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ یہ 90% فوج کی کہانی بات کی ہے, یہ 9 مئی والا دوبارہ نہیں ہونے لگا. بہت تیاری ہے اس دفعہ. اب جس نے حرکت کی نا, میں کوئی ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو بالکل سٹیٹ کی تیاری بتا رہا ہوں کہ کسی کو اب چسکنے نہیں دینا. انہوں نے یہ ہو گیا جو 9 مئی کو یہ فوجی انسٹالیشنز پہ چلے گئے, بہت ہو گیا. ابھی آپ نے کہا کہ فوجیوں نے غیر سیاسی, مطلب سیاسی ہونا چاہیے جو بھی پلان ہو, تو آپ کے خیال میں یہ غیر سیاسی بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ ووٹر کی مدد سے الیکشن جیتنا یہ ان کا پلان نہیں ہے. آپ نے 9 مئی کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اس جیسا کوئی. میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ سیاسی پلان ہوتا تو یہ اپنا الیکشن ٹھیک کراتے. پارس آپ کے پروگرام میں بھی بات کی, اور میں نے سب سے پہلے کی تھی 13 نومبر کو اپنے ایکسپریس کے پروگرام ایکسپرٹ میں نے کہا تھا کہ فیل آ رہی ہے, اس کو بالکل دوسری طرف لے جائیں, جہاں مرضی لے جائیں. نواز شریف سے سینٹ کے الیکشن میں شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا, اور وہ بالکل 11 رکنی کورٹ کا فیصلہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے حق میں کہ آرٹیکل 17(2) کی وجہ سے آپ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن ثاقب نثار صاحب نے 3 رکنی بینچ سے یہ کام کیا اور اس پہ بغلے مچائی, مٹھائیاں کھائیں. یہ جب آپ دوسروں کے لیے گڑے کھودتے ہیں تو اپنے لیے تیاری کیجیے. آپ نہیں سمجھ رہے, انہیں الیکشن کرا لینا چاہیے تھا بہت اچھا. انہوں نے مرضی کی, وہ 4-5 لوگ آتے تو اکیلے بیٹھے ہوتے. ہاں, وہ پی ایم ایل این کا الیکشن جو سینٹ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا نا, لیکن وہ سینٹ کے الیکشن سے ظاہر ہے, لیکن یہ تو ڈائریکٹ الیکشن ہے. ایسی بھی تو مثال ہمیں نہیں ملتی کہ ہر بندہ ایک الگ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہے. کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. ٹھیک. شعیب شاہین صاحب, آپ لوگوں کا جو پلان بی تھا نا وہ بڑا زبردست تھا سر, لیکن جس شاخ نازک پہ آپ نے بھروسہ کیا وہ شاخ ہی ٹوٹ گئی. وہ جو ڈار صاحب تھے, اقبال ڈار, وہی انہوں نے آپ کو مایوس کر دیا. اب یہ آپ کا پلان سی کیا ہے سر؟ کیونکہ آپ لوگوں کے دعووں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آخر میں یہ آپ کا پلان سب کو حیران کر دے گا اور کپتانی بازی مار لے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب سے ساتھ میرا بڑا احترام کا اور دوستی کا رشتہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ پی ایم ایل این کے ترجمان کا سٹیٹس لے لیں تاکہ وہ ان کے پوائنٹ آف ویو بھی ساتھ دے دیا کریں اپنے تجزیے کے ساتھ ساتھ. معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا رانا صاحب. دوسری بات میں ایک بات بتاؤں, بڑی اہم بات یہ ہے کہ پلان اے ہو یا بی ہو, مجھے بتا دیں کون سا غیر سیاسی ہمارا فیصلہ تھا. اگر ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تو وہ سیاسی فیصلہ تھا نا, لیکن جو شاخ نازک کا آپ نے فرمایا ہے, ہم نے تو اس کو آئینی سمجھ کے فیصلہ کیا تھا. ہمیں کیا پتا, نہیں ہمیں کیا پتا کہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے. میڈیا نے اس کو تردید نہیں کی, میڈیا نے اس کو کہا تیرے منہ پہ تشدد کے نشانات ہیں, وہ خاموشی سے چل پڑے. مجھے یہ بتائیں
اگر آپ ایک پارٹی کا شخص اگر آپ کے ساتھ اتحاد کرتا ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی. تو پھر ہم نے تو آئینی ایک کام سمجھ کے، اگر ہمیں یہ ہوتا کہ اس ملک میں ہر کام غیر آئینی ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو تحفظ دیتے، اس کو بند کمرے میں بند کرتے. ہمیں پتا ہوتا ہم اس کو ملک سے باہر بھیجتے. ہمیں اگر یہ پتا ہے کہ اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے، اس ملک کا نظام آئینی اور قانونی طریقے سے چلنا ہے، ہم نے تو اس کے مطابق ڈیل کیا. لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس ملک میں نہ آئین کی کوئی عزت ہے، نہ ریسپیکٹ ہے، نہ کچھ ہونا ہے. اب آگے آتے ہیں. لیکن ایک دو سیاسی جماعتوں کا رکن ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کسی اور سے ہے اور ٹکٹ اس کے پاس کسی اور کا ہے، اور تشدد کے نشان کی بات نہ کریں، آپ پھر ان کو پھنسا رہے تھے. ایسی کون تشدد کے نشانوں کی کوئی تردید کر سکتا ہے؟ کرتا نہ تردید. پھر وہ کہ مجھے میرے پہ تشدد نہیں ہوا، ایک دفعہ کیا تھا نا، شیخ رشید نے کہا کوئی تشدد نہیں ہوا، پھر خود آ گیا نا، مانا کہ ہاں جی میں نے چلا کشی عمران خان کی خاطر کی، تشدد برداشت کیا. تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے، سوری، آپ مانتے ہیں پھر ان کو؟ دیکھیں تصدیق کی نا بعد میں، عثمان ڈار نے بھی آگے تصدیق کی. کس نے تصدیق نہیں کی ہے ان کو مانتے ہیں؟ عثمان ڈار، صداقت عباسی ہے، انہوں نے تردید نہیں کی نا، آ کے بعد میں تصدیق کی. تصدیق کس نے کی؟ شیخ رشید نے. تصدیق کس نے کی؟ عثمان ڈار نے. تصدیق کس نے کی؟ صداقت عباسی نے. مجھے بتا دیں، ذکر نہیں تھا. مجھے بتائیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم چھوڑیں آگے چلیں. اب مجھے یہ بتا دیں، ہم پلان سی میں جائیں یا پلان اے اور بی ہو، ہم نے سیاسی فیصلے کیے ہیں اور سیاسی فیصلے ہی آگے کریں گے. سیاسی فیصلہ تھا، اسی کی طرف رانا صاحب کا اشارہ تھا. اور صرف یہی بات نہیں کر رہے شعیب شاہین صاحب، اور بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ شکست کی صورت میں 9 مئی کی طرح کسی قسم کا کوئی وائلنس اللہ نہ کرے یا کوئی امن و امان کی صورتحال خراب کی جا سکتی ہے. تو اب اس ذمہ داری تو آپ لوگوں کے اوپر اگر آتی ہے تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے نا. مجھے ایک بات بتا دیں، میں پچھلے ہفتے میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے، رخات صاحب تو میں ساتھ تھا. انہوں نے کہا 9 مئی کا صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دیں. جی کہتا ہے میں نے سب سے پہلے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ، اور اس کے ساتھ 3 جگہوں کی سی ٹی وی فوٹیجز آج کس کے پاس ہیں. نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ٹھیک. نمبر 2 GHQ کی حملہ کیس، نمبر 3 کور کمانڈر ہاؤس کی. تینوں سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن میں جا رہی ہو 4 دن بعد، وہ 4 دن پہلے وہ ایسا ڈرامہ کر لے، یہ کون مینیج کر رہا تھا؟ لیکن ایک واقعہ تو 9 مئی کا ہو چکا ہے نا. دیکھیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. شعیب شاہین صاحب آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، رزلٹ کوئی بھی ہو آپ کی جماعت پرامن رہے گی. آپ یقین دلا سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم، مجھے ایک بات بتائیں، پروپوزر سکندر کو اٹھایا گیا، یہ آئینی تھا، سیاسی فیصلہ تھا. نامینیشن فارم چھینے گئے، یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا. اغوا کیے گئے وکیل اور سارے کینڈیڈیٹس، یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا. ریٹرننگ آفیسرز نے 90% ٹاپ لیڈرشپ میرے سمیت کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے، یہ آئینی فیصلہ تھا. ہائی کورٹ نے بحال کر کے بھیج دیا اور اس کے بعد ہمارے سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. پورے پاکستان کے تمام جورسٹ اور تمام صحافی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری فیصلہ ہے. پارٹی کے بھتوں کو بہت دکھ ہوا جب آپ سے بلے کا نشان لیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سارے کام ہمارے ساتھ یہ پچھلے 15 دن میں یا 1 مہینے کے اندر نہیں ہوئے؟ ہم نے کیا کیا؟ لیکن ایک بات بتا دوں، آپ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کریں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے پروسیس میں مزید رکاوٹیں پیدا کریں گے. جو لوگ الیکشن کے دوران کی باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں تو قاضی فائزہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو پابندی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے الیکشن کے ڈیلے کی. تو جو کر رہے ہیں پبلکلی، جن لوگوں نے سینٹ میں قراردادیں پاس کی ہیں، کرے نا نوٹس، ان کو بھی نظر یہ آتا ہے. سینیٹرز ہیں، آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک قرارداد لے آئے نا، باقی بھی آپ کی حمایت کرنے پہ مجبور ہوں گے. ہم نے ریزولوشن موو کی ہے، ریزولوشن ہم نے موو کی ہے. پیش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیوں پیش کریں گے؟ جن کے وہ بلاک کر دی. باپ کے سے پوچھے نا، یا باپ سے پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں. ٹھیک، بات سمپل یہ ہے، ہم آئینی ہیں، ہم قانونی ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور آج
آج جس طرح کا ظلم بربریت کا ماحول آپ نے جبر کا ماحول قائم کر رکھا ہے، کیا اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بغیر کیا ملک و قوم کو آپ آگے لے کے جائیں گے یا تباہی کے دانے میں لے کے جائیں گے؟ حیدر زمان قریشی صاحب اسی پہ ذرا پہلے بات کیجیے گا، آپ کے خیال میں وہ کون سی قوتیں ہیں جو ابھی بھی الیکشن کا التوا چاہتی ہیں؟ سر یہ کون سی قوتیں ہیں جو سینٹ سے قراردادیں پاس کرا دیتی ہیں، اور یہ کون سی قوتیں ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحافی یا کچھ تجزیہ کار بھی الیکشن کے التوا کے حق میں ان سے ٹویٹس کروا دیے جاتے ہیں؟ اور کیا یہ قوتیں حیدر زمان صاحب اتنی طاقتور ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیرمن تنگی وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں سر، اور پیپلز پارٹی ان کو ایک شو کاز دے کے بھی خاموش بیٹھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس بیرمن تنگی والی اسٹوری تو بہت پرانی ہو گئی. انہوں نے اس دن ضرور تقریر کی تھی، لیکن ان کو نہیں یہ معلوم تھا کہ جمعے کی بریک کے بعد ایک ایسی کو قرارداد آ رہی ہے اور اس پہ وہ اپنی وضاحت دے چکے ہیں. انہوں نے ایک جنرل لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی، اور آپ ایک رسپانسبل اینڈ ویل انفارمڈ اینکر ہیں. ہمارے کے پی کے میں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ نہیں ہے جو کہ آئیڈیل ہونی چاہیے، اور بہت سارے واقعات ہوئے بھی ہیں. تو وہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا صرف ایک منٹ، یہ آئیڈل ہمارے یہاں الیکشنز میں کب رہی ہے؟ کیا پچھلے الیکشنز میں آئیڈیل صورتحال تھی؟ اس سے پچھلے میں آئیڈیل صورتحال تھی؟ وہ تو کبھی بھی نہیں رہتی، لیکن الیکشن تو ہر موسم اور ہر صورتحال میں ہوئے ہیں پاکستان میں. 8 کے تو بدترین دہشت گردی تھی. میں پارس یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، میں صرف ایک سچویشن کا بتا رہا تھا کہ ایک سچویشن ایسی ہے جو کہ 2008 میں بھی جو ہے اور 2013 میں بھی اس نوعیت کی نہیں تھی. آپ کی نیٹو فورسز آپ کے بارڈرز پہ موجود تھی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر تھا، 3.5 لاکھ نیٹو کی اور امریکن فوج تھی. اس طرح انفلٹریشن اور یہ جو ہیں وہاں سے ٹیررسٹ اس طرح براجمان ہو کر نہیں آ رہے تھے. تو آن گراؤنڈ سچویشن از ٹرکی، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ الیکشنز تو انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں یا کوئی بھی آنریبل ممبر ہو سینٹ کا چھوٹے صوبوں سے ہے، اگر انہوں نے قرارداد دے دی ہے تو ہمیں بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اس کو برداشت کرنا چاہیے نا. کون سی قرارداد ایک کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹری ویلیو ہوتی ہے. اس طرح تو یونائٹڈ نیشنز کی بھی قرارداد ہے. لیکن اس کے ساتھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب کہ یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کون ایسا ہے جس کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا؟ لیٹس ناٹ ریڈ انٹو مور انٹو اٹ. میں سمجھتا یہ ہوں، اپنی اوپینین ہے کہ شاید کچھ ایسی فورسز ابھی بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہوں کہ گو کی کیفیت میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو ایک الیکشن کا مومنٹم اور ٹیمپو نہ بن پائے جو ٹرانسلیٹ ٹرن آؤٹ ووٹر ٹرن آؤٹ میں زیادہ نہ ہو. کچھ موسم بھی ہے، کچھ لا اینڈ آرڈر بھی ہے. اگر اس قسم کی کیفیت ہو، اور پاکستان میں بہت سارے پاکستان کے جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ مختلف زاویوں سے مختلف جگہوں سے ایسی چیزیں کرتے ہیں. بہرحال دیکھیں اداروں کے رد عمل سے لگا 8 فروری کے الیکشن پتھر پہ لکیر ہیں. پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہیں. دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا، اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں، جو شعیب سائن صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیکھیے ڈیموکریٹک پروسیس کی جو روح ہے اور جو سول ہے وہ تو ہماری جورسڈکشنز میں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کیس جو 11 ممبر بینچ تھا، اس ججمنٹ کے بعد soul of the democracy in our part of the world is the election symbol. تو یہ انفارچونیٹ ضرور ہے کہ غلطی شاید پی ٹی آئی نے اس طریقے سے نہیں کروایا، ان کو 1 سال کا موقع دیا گیا. اگر چیزیں بہتر کر لیتے، خاص طور جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ they are under some kind of an extra radar، تو کچھ ان کے اوپر بھی اونس آتا ہے. لیکن سر بلاول بھٹو نے اس بات پہ بات کیا. حیدر قریشی صاحب ایک سیکنڈ، پولیٹیکل ہسٹری کیا آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب کسی بھی جماعت کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی ایک موومنٹ کو آپ ان نیچرلی سپریس کرتے ہیں یا دیوار سے لگاتے ہیں، اس کے فیکٹرز جو بھی ہوں، میں اس سے اگری نہیں کر رہا، چاہے آپ 9 مئی کہہ لیں چاہے کچھ کہہ لیں، تو وہ ایونچولی باؤنس بیک کرتا ہے یا اس کا ایک ریئیکٹیو اثر آتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ بلاول بھٹو کو بھی اس پہ دکھ ہوا، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے پھر، یا سمجھا جائے کہ ان کے پاس تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ان کا رونا دھونا صحیح ہے؟ بالکل نہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو کسی بھی الیکشن میں نہیں ہوتی. اور صحیح کہتے ہیں چیئرمین بلاول
کہ لیول پلینگ فیلڈ آئیڈیلی وہ مل جاتی ہے، اور وہ ان سب کے لیے مانگ رہے تھے. آپ کو یاد ہے سب سے پہلے الیکشن کی تاریخ کس نے مانگی؟ پیپلز پارٹی نے. آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن سے اسکیڈول کس سے مانگنا؟ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے مانگا. ہمارا منشور سب سے پہلے آیا، ہم کیمپین میں سب سے پہلے اترے. تو وی ہیو بین پشنگ، اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا آئین کی روح سے پاکستان سر ایک بات بتائیے گا، اور ڈیموکریسی کے لیے شعیب شاہین صاحب نے تو نہیں بتایا آپ کے حوالے سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کو کوئی سرپرائز دے سکتی ہے، جس کو یہ اپنا پلان سی کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، ایسا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اس کو جو مرضی ہے کہتے رہے پلان، جس طرح انہوں نے کہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. جس حال میں بھی ہے یہ پروسیس کا حصہ ہیں، which is a good omen. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو یہ چاہیے، یا جس طریقے سے ان سے ان کی رائٹ ٹو بیٹ چھین لی گئی ہے، جو بھی وجوہات ہیں اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ جو جن کی خواہش پہ ہی ہوا، جو شاید لاڈلے تھے اس وقت کے، ان کی خواہش پہ ہی ہوا. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیمپین نہیں شروع کی جب تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آئی. 17 جنوری تک وہ ویٹ کرتے رہے. پیپلز پارٹی واز ان گراؤنڈ، جماعت اسلامی واز ان گراؤنڈ، مولانا فضل الرحمان واز آن گراؤنڈ، MQM پاکستان واز آن گراؤنڈ. جلسے کر رہی تھی. ایک جماعت جو نہیں جلسے کر رہی تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی. تو ہمیں سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ شیر باہر نہیں نکل رہا، کہ اس جماعت کو ووٹ دیں جو صحیح معنی میں اب شیر باہر نکل گیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، احساسات کی ترجمانی کر رہی ہے. چلیں سر مجھے بتائیں، اب شیر باہر نکل گیا بیٹی کے ساتھ نا، تو اب بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ نے دیر کر دی ہے، یا اپنے وقت کا صحیح انہوں نے چناؤ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کیا وجہ لگتی ہے، کیوں نہیں الیکشن کیمپین یہ شروع کر رہے تھے؟ بھارت سے تو obvious ہے. It is very obvious, and they were just watching and they are being extra cautious. And آپ دیکھیے آج خانیوال میں ان کا جلسہ ہوا. آپ دیکھیں کہ اور بلاول صاحب کا رحیم یار خان میں ہوا، اور ہمارے جلسہ گاہ کی فوٹیج اور PML نواز کے جلسے کی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی بند گلی میں کھڑے ہو کے کیا گیا ہے. The turnout was abysmal to say. تو بات یہ ہے کہ they have missed the bus. And I think people of Pakistan, even لاہور میں جو LA 127 میں چیئرمن بلاول کو رسپانس مل رہا ہے، سر میں آتی ہوں اس کے اوپر ذرا ایک لیگل ایشو پہ پہلے کر لیں. اینٹی PML نواز ووٹ جو ہے وہ اس وقت زیادہ میجورٹی میں نظر آ رہا ہے. میں ذرا آپ کی الیکشن کیمپین جو میں نے 127 میں چلا رہے ہیں، فیصل آباد بھی ہو کر آ گئے ہیں، آپ کو پنجاب میں پبلک کا کیسا رسپانس مل رہا ہے ذرا آپ سے پوچھتی ہوں. لیکن عامر الیاس رانا صاحب ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اٹھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو PTI کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار ہیں یہ الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں سر؟ جی 3 دن ملتے ہیں. 2 چیزیں میں نے شعیب شاہین صاحب نے چونکہ مجھ پہ پرسنل بات کی تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا، میں سچ بتاتا ہوں میرا جرم یہ ہے، میں نے اگر 13 نومبر کو اسی کی بات یہ ان جیسے قانونی دماغوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بلے کو بچائیں. اگر میرے جیسا صحافی یہ بات سمجھ سکتا ہے، سمیل کرتا ہے، تو میرا کام ہے بتانا. میں اگر یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، تو اس کو اگر میں عمران خان کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں کہ بھائی وہ یو ٹرن لینے کو خود کو کہتے ہیں کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، تو اگر آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر شعیب صاحب کا احترام کے ساتھ کہ باتیں وہ ہونی چاہیے جو درست ہوں. کہ آپ لوگوں کی قیادت میں اتنی ہے ہی نہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حامد رضا کی پارٹی کا خان صاحب نے کہا تھا اس سے کرو، اور جب ایک اتحاد الیکشن کمیشن میں آپ نے رجسٹر نہیں کرایا پہلے سے، آپ ایک پارٹی کے نام پہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا رکن ہے، کینڈیڈیٹ ہے، آپ اس کو نظریاتی کا نہیں بنا سکتے. پھر جو سوال ہے آپ کا، اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بڑا نقطہ چلے گا. میں بتاؤں، انہوں نے آپ تصویریں ایشو کی تھی علیم خان اور جہانگیر ترین کے جہاز کی، جس میں سوئے ہوئے MPs اور MNAs بھر کے لے کے گئے تھے. ان کے ساتھ یہ بھی ریپیٹ ہونا ہے. یہ بھول جائیں اس بات کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آزاد ہیں، یہ سیم ہوگا. وہ جائیں پیپلز پارٹی میں، نون میں،
انہوں نے یہ بات کی اور حسن رضا پاشا صاحب نے بھی ان کی اس بات سے اتفاق کیا. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس سے بلے کا نشان چلا گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں یہ سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے. تو کیا آئین کی شیک 51 اور شیک 106 کے تحت یہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے کیا سر؟ یہ وکلا سینئر غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو میں نے جو بات کہی تھی پارس، ایک منٹ ذہن میں رکھیں کہ مشاہد حسین اور مصدق ملک دونوں شیر کے نشان کے بغیر سینیٹر بنے. سینٹ نے ان کو آزاد رکھا ہوا ہے، پی ایم ایل این نہیں لکھ رہا، لیکن وہ پی ایم ایل این میں ہے نا سارے کے سارے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سارا کام متعلق ہے دوبارہ ہوگا. یہ باقاعدہ جو 72 گھنٹوں میں جوائننگ ہونی ہے، یہ چاہے جے یو آئی فے میں کریں گے، استحکام پاکستان میں کریں گے، پارلیمنٹیرین میں کریں گے، یہ پیپلز پارٹی میں کریں گے، یہ نون میں کریں گے. آپ دیکھیں گے جتنے جیتیں گے ان میں سے اکثریت باقی پارٹیوں میں جائے گی. آئین قانون آپ کے اور میرے سامنے ہے. یہاں پہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان اصول چلتا ہے، وہ ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگتا ہے اتھے لا. یہی لگے گا. 8 فروری کے بعد آپ پروگرام میں بلا لیجئے گا سب کو. سلمان اکرم راجہ صاحب جیت کے آ جائیں گے تو بطور ایم این اے وہاں پہ تقریر کر لیں گے. اگر ہار جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بہرامن تنگی صاحب نے جمعے کے بعد تقریر کی تھی، پہلے نہیں کی تھی، اور ہمیں اس وقت اطلاع ملی تھی کہ قرارداد آ رہی ہے اور انیشیٹ ہی انہوں نے کی تھی، یعنی کہ ہارس اور پی ٹریڈنگ ٹی آئی کے سینیٹرز نے خاموشی اختیار کی تھی. جو خدشہ پی ٹی آئی ظاہر کر رہی ہے، اور ہارس ٹریڈنگ کا جب لفظ آتا ہے نا تو پھر ہمیں وہ میاں صاحب کا چھانگا مانگا اور پی ٹی آئی کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز اور سندھ ہاؤس میں رانا صاحب وہ زرداری صاحب کا جو جادو انہوں نے دکھایا تھا وہ سب یاد آ جاتا ہے. آپ پاکستان کی پارس، آپ پاکستان کی سیاست کو اخلاقی اصولی وصولی میں ساروں میں مکس کر رہی ہیں. یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. جب وہ آزاد جیت کے آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے، انہوں نے دیکھنا ہے. وہ تو نہیں فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کیا کریں گے رانا صاحب؟ ان کو سیاسی جماعتیں لالچ دیں گی. دیکھیں گے زیادہ اچھا لالچ کون دے رہا ہے. پیسے سے زیادہ حکومت کاؤنٹ کرے گی کہ کس کی بن رہی ہے کہاں پہ. لوگ وہاں جائیں گے اور شامل ہوں گے، اور یہ نہیں روک سکیں گے پی ٹی آئی والے ان کو. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے، جرنلسٹ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی طے ہو گیا اٹھا کے لے جائیں گے. انہوں نے خوشی سے جب کہا، جب ایک منٹ ان کو یہ قرضے لیتے تھے تو کہتے تھے ہمیں پیکج ملا ہے، اور دوسروں کو لعنت کہتے تھے. بتائیں ان کی کسی بات پہ آپ جا سکتے ہیں؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو زیادہ بینیفیشری کون سی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے نا، یہ میں حیدر زمان صاحب سے ضرور پوچھوں گی بریک کے بعد، آپ کی ٹرن کے بعد. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ شاہین صاحب، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی یافتہ امیدوار ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہ جو آرٹیکل ہے 51 اور 106 اس کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جو سینٹ کی اگزامپل دی تھی، کیا یہ آرٹیکل وہاں پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ سینٹ کے لیے بھی ہیں؟ نہیں، ان پہ لاگو نہیں ہے. یہ صرف قومی اسمبلی، جی اسمبلی کے لیے ہے. تو اسمبلی کے لیے جو پروویژن ہے وہ اپلیکیبل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی کے نامینیز ہیں، ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ پارٹیز میں سے تو کوئی ڈیزالو تو نہیں ہو گئی نا. ہم تو وہ والے انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، ہم سے تو سمبل چھین لیا گیا، اور وہ بھی انلیگلی ان لافلی انجسٹس ہمارے ساتھ ہوا، وہ الگ بات ہے. لیکن آئین یا پھر الیکشن ایکٹ میں کہیں یہ واضح ہے، کوئی شک ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر یا کسی بھی سیاسی جماعت میں وہ آزاد امیدوار جا سکتے ہیں، اس جماعت میں بھی جس کو انتخابی نشان بھی نہ ملا ہو، جس کا کوئی پارٹی لیڈر بھی نہ ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں تو تب لکھا ہو کہ جب کوئی آئینی کام ہوا ہو. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں یہ 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. 85 کی مثال دیتے ہیں، وہ تو غیر جماعتی الیکشن تھا، وہ کوئی بھی جماعت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی جماعت نہیں تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک جماعت پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں جا رہی ہے، اور جماعت جا رہی ہے ایز اے ہول، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ایڈمیٹڈلی، اور اس کے پاس کوئی نشان نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے نا سر کہ آپ کا پارٹی لیڈر بھی نہیں ہے، پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. پارلیمانی لیڈر کا تقرر کیسے ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر اگر آپ کا بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنے گا؟ یہ معاملات تو آئیں گے، کیسے ہوگا سر؟ پارٹی رجسٹرڈ ہے، پارٹی میں جب لوگ آ جائیں گے پارلیمانی لیڈر تو بنتا ہے پارلیمان میں جانے کے بعد، اس سے پہلے تو نہیں ہوتا. وہ تو جو چیئرمین ہے وہ تو الگ ہوتا ہے. اور جو پارلیمنٹری لیڈر ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹری لیڈر پارلیمان میں جا کر ہوتا ہے. پارلیمانی لیڈر پارلیمان میں جو جائے گا، جو کنسنسس سے فیصلہ ہوگا وہ پارلیمانی لیڈر بن جائے گا. اور اس کے بغیر تو کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے نا کہ وہ آپ کی پارٹی کو ہی جوائن کریں گے. پارٹی ڈسپلن کے پابند تو پھر وہ اس وقت میں نہیں ہے نا، وہ تو کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں نا. وہ اس لیے پابند ہوں گے میری رائے میں
کہ ہم نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، وہ ہمارے نامینیز ہیں، وہ ہمارے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے ہی پارٹی کے ممبر ہیں۔ 51 اور 106 آرٹیکل میں تو نہیں ہے نا سر، وہ تو کسی بھی پارٹی کے اندر جا سکتے ہیں، نامینیٹ آپ نے کیا یہ تو بتانے کی حد تک ہے۔ دیکھیں کسی بھی پارٹی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر، دیکھیں ہم نے کاغذ جمع کرائے کس پارٹی کے نام پہ؟ پی ٹی آئی کے نام پہ۔ ٹھیک، جب ٹکٹ دینے کی باری آئی، کس پہ دے رہے تھے؟ نظریاتی پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے ہم گئے، پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے گئے، وہ تو خیر الیکشن کمیشن نے بھی اس دوران آرڈر کر دیا کہ جو پارٹی ٹکٹ پی ٹی آئی کے نام سے ہے اس کو پی ٹی آئی نظریاتی والا ٹکٹ ایکسیپٹ ہی نہ کیا جائے، یہ انہوں نے آرڈر کر دیا۔ ہم نے جمع کرائے یا نہ کرائے اس سے ارریلیونٹ ہو گیا۔ ہم پارٹی ٹکٹ اپلائی کر کے ہم نے فارم جمع کر دیے، اس دوران فیصلہ آ گیا کہ آپ کا بلے کا نشان گیا۔ بلے کا نشان چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے نامینیز نہیں رہے، پارٹی کے نامینیز تو آپ ہیں، لیکن آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایتی آزاد امیدوار کے طور پہ۔ دیکھیں اس کی تشریح کی ضرورت پڑے گی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابہام تو ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی، لیکن پارٹی کا وجود سے انکار نہیں ہے۔ ہاں وہ تو دو دیکھیں نا آپشن ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ ہم پابند ہو جائیں گے پارٹی کے اندر ہی رہنے کے، کوئی اس کو ڈیفیکشن اگر کوئی جائے گا وہ ڈیفیکشن میں آئے گا، یہ ایک نیا آئینی بحران ہی پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو لگتا ہے اس کو بھی سلجھانا پڑے گا۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ناانصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ہے اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ کی ہے، دیکھیں پاکستان میں سنیں، پاکستان میں دیکھیں 70% آبادی ناخواندہ ہے، وہ اپنے منشور کے مطابق ایک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کو وہ نشان پہ لگائے گی، پڑھے لکھے تو وہ نہیں ہے، وہ جس نشان پہ وہ مہر لگانا چاہتے ہیں کیونکہ پارٹی موجود ہے، وہ پارٹی کا نشان الیکشن سے 2 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے لے لیا گیا۔ یہ بنیادی حقوق جو تھے عام عوام کے، وہ میں ایک چھوٹا سا جواب، آپ کیوں سمجھتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوگی جب آپ کو اتنا یقین ہے کہ لوگ واپس آزاد امیدوار جیت کے پی ٹی آئی میں ہی آئیں گے، تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی بات یا خدشات کا کیوں آپ اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہم نے نہیں ہونے دیے، نہ ہونے دینے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے آئینی کام کرنے کی بجائے ہمیشہ غیر آئینی کام کیے ہیں ہمارے سارے مقتدر لوگوں نے، اور نقصان اس کا ہونے کا اندیشہ۔ آزاد امیدوار جو جہانگیر ترین کے جہاز میں پی ٹی آئی کے لیے لائے جا رہے تھے وہ بھی دیکھیں غلط تھا نا یا درست تھا؟ سن لیں اگر تو ریئل سینس میں ایک آزاد امیدوار ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور پہ لڑ رہی ہیں، اس کے بعد اس آزاد کی اپنی مرضی ہے، وہ جہانگیر ترین کا جہاز استعمال کرے، وہ شہباز شریف کا جہاز استعمال کرے، وہ نواز شریف کے پاس جائے، وہ زرداری کے پاس جائے۔ دیکھیں آئین کہتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا حق اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں اور اس کا نشان چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کو مجبور کرتے ہیں، پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اب آپ آئیں، اب آپ آزاد ہو گئے، لہٰذا ہم سے پیسے لے لو یا ڈنڈا دے دیں، پریشر ڈال دیں، ان کو اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ رائے اپنی دیجیے گا کہ یہ جو قانونی رائے ہے اسے آپ متفق ہیں کہ آزاد حیثیت میں لڑنے کے باوجود یا جو آزاد اراکین ہے یہ 3 دن میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کی اسمبلی میں موجودگی ممکن ہو جائے گی؟ اور ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو سب سے بڑی بینیفیشری سیاسی جماعت یا بے تاج بادشاہ کا کون ہو سکتا ہے؟ فارس 2-3 باتیں بڑی آپ نے اہم اٹھائی ہیں۔ پہلی بات یہ قانونی آئین میں بالکل، اور الیکشن کے قوانین کے تحت شویت شاہین صاحب اس حد تک درست فرما رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا جس مرضی جماعت کے ہیں، لیکن جب وہ ایز کینڈیڈیٹس 13 جنوری کو نوٹیفائی ہو گئے تو جو عامر علی خبر ہے، ذرا یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ آئی پی پی نے یہ دعویٰ کیا، ان کے ایک ترجمان نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے حمایتی امیدوار لڑ رہے ہیں نا، ان کو اس بنا پہ یا یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ جیتنے کے بعد آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے۔ سر یہ بڑا دعویٰ ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے، یہ درست ہے؟ یہ تو خود ہی الیکشن کو متنازع بنا رہے ہیں۔ پھر اگر میں ٹھیک ہوں اور میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے تو بلاول بھٹو نے بھی تو کہا ہے کہ ہم حکومت آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے بنائیں گے۔ اگر یہ بات درست ہے، مجھے بتائیں یہ کہیں پہ بھی روک نہیں سکیں گے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات، اور یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ تجزیہ ہے کہ جتنے آزاد جیتیں گے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ جو مرضی کہتے رہے، جو حیدر زمان صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی آ بھی جائیں گے، تو جو بات ان کی رکی وہ یہ تھی کہ جب یہ جائیں گے، کیونکہ جب یہ جیت جائیں گے تو وہ آزاد حیثیت میں جیتیں گے، وہ پی ٹی آئی کے نہ نشان پہ آ رہے ہیں، نہ وہ کہلائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو آزاد حیثیت میں بیلٹ پیپر مل رہا ہے۔ جوائن کر سکتے ہیں، ایک منٹ، پی ٹی آئی میں وہ جا سکتے ہیں، ایک منٹ، وہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں،
انہیں جوائن کرنا پڑے گا دوبارہ, اور ابھی تفصیلی فیصلہ آ جائے گا, اس کے بعد یہ الیکشن کرائیں. عامر الیاس رانا صاحب, ایک خبر اور, شیر کچار سے اتنی دیر سے باہر کیوں نکلا, ذرا اس پہ اور بتا دیں. میرا خیال ہے کہ جتنے دن نہیں نکلا تھا اس پہ بھی سوال تھا, جب وہ وہاں پہنچ گئے حفظ آباد تو پھر شروع ہو گیا کہ جی 10 منٹ 10 سیکنڈ کی تقریر ہوئی. یہ یوں ہی چلتا رہے گا. مریم نواز چلی گئی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے امیدوار جو ہیں وہ بار بار بنا رہے ہیں, لوگ شہباز شریف پہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مریم نواز کیوں نہیں ہو سکتی وزیر اعظم کی امیدوار؟ وہ نواز شریف نے اپنے بعد کل تقریر کرائی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی وہ مانسیرا بھی انہوں نے جانا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ساری جگہ پہ مریم نواز نے تو ان کے ساتھ جانا ہے, ان کے اپنے جلسے بھی ہیں. یہ پارٹی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جس طرح پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے کہ جی تو خان صاحب نے اختیار دیا ہے, 5 لوگوں کو ترجمان بنایا ہے, یہ نواز شریف کی مرضی ہے نا, پارٹی ان کی ہے کہ وہ کس کو تقریر کا موقع دیں گے, کب وہ نکلیں گے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ کیا نون لیگ کمپین نہیں چلا رہی, فل سوئنگ میں ہے کمپین, پورے پنجاب میں پوری طرح گھومے ہوئے ہیں. کے پی میں ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ گھومے ہوئے ہیں. آپ بتائیں, یا تو وہ چاہے ٹکٹ اناؤنس نہیں بھی ہوا تھا تب بھی وہ لوگ پوری طرح اپنی کمپین میں چلے گئے تھے. جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ نہیں بھاگتا کہیں سے. یہ شعیب شاہین صاحب کے اوپر ہے کہ یہ اب اسلام آباد میں کتنی کمپین چلاتے ہیں اچھی, یا پروگرامز میں بیٹھ کے چلاتے ہیں. ان کے ووٹر کا ان کو اپنے لیے اعتماد ہوگا. ان کو فاختہ کا نشان مل گیا, ٹھیک کہہ رہی ہوں نا. اور طارق فضل چودھری کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے الیکشن کے اندر, کیسی انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں اور کیا امیدیں ہیں, کیسا مقابلہ رہے گا آپ کا ان کے ساتھ؟ دیکھیں مقابلہ تو الیکشن ہے, ہوگا, لیکن الحمدللہ آپ پورے کسی بھی انڈیپینڈنٹ سروے اٹھا لیں. میں آپ کے حبیب اکرم صاحب کا سنوکر ٹی وی کا سروے بتاتا ہوں, 53% اور اباؤٹ میرا خیال ہے 18% ہے یا کتنا پرسنٹ ہے, یہ مقابلہ ہے. 53% پی ٹی آئی, دوسرا ہی ابھی ایک چلا ہے, اس کا جو ہے مطلب ہے کہ کوئی 78% میرا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے 23%. یعنی جو ڈفرنس ہے, ایک نے چلایا ہے 90% اور دوسرا کا ہے. غلط ثابت ہو گئے تو جو آپ کو جتوا رہے ہیں, جو آپ کی مقبولیت کا دیکھیں بتا رہے ہیں, میں اپنی بات نہیں کرتا. آپ چلی جائیں کسی بھی مارکیٹ میں, کسی ایریا میں, کسی پبلک میں, جو پبلک کا ریسپانس ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ نہیں دیکھا. سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا, سب سے زیادہ لوگ آئیں گے, ووٹ ڈالیں گے. اس وقت جو غصہ ہے, جو تکلیف ہے, جو لوگوں کو ایک ظلم و زیادتی کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف ایک دکھ ہے, اس کا اظہار انہوں نے بلے کا نشان سمجھ کے اور ہمارے ہر اس کے اوپر. آپ لوگ جو ایک بات کہتے ہیں کہ نون لیگ کو تو الیکشن کیمپین کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ ان کے اوپر یہ آپ کا سیاسی نعرہ الزام لگاتے ہیں یا سنجیدگی سے یہ بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے, ساری گل ہو گئی ہے. آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں محنت کرنے کی, تو ان کی بات ان سے ہوگی, ہماری بات عوام سے ہوگی ہے, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. چیزیں بھی چل رہی ہیں, کب تک مجھے بتائے, فیک نہیں ہے, یہ تو انہوں نے خود کہا ہے نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. کس نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہے, آپ کو پتا ہے نا, تارڑ صاحب نے کہا ہے, تاتارا نے کہا ہے ہماری بات ہو گئی ہے. ان کی آپ پریس کانفرنس اٹھا لو, ان کے نام سے فیک چیزیں بھی چل رہی ہیں, آپ پریس کانفرنس اٹھا لو نا, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ عوام کا جو ریسپانس ہے نا, اتنا زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی الیکشن میں. چلیں 8 فروری کو زیادہ بہتر پتہ چل جائے گا. شعیب شاہین صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب اور رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.